प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत छोड़ने का मशवरा दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद, पीटीआई को जलसों की इजाजत देने की हिमायत कर दी। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च, 9 मई को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात और अगले लाए अमल का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना रवैया एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई एक मरतबा फिर पुरानी सियासी डगर पर चल निकली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने इमरान खान की रिहाई न होने की सूरत में असेंबलियों से इस्तीफे देने का इंदिया दे दिया। कारकुनों ने मार खा ली, अब क़यादत को सड़कों पर मार खानी होगी। पीटीआई छोड़ने वालों में किन किन को टिकट मिल सकती है, शेर अफजल के अहम इंकशाफात, आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं की इंकशाफात की क्या हकीकत है और पीटीआई को दावत कौन दे रहा है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी पीटीआई के हक में क्यों बोल पड़े, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इसहाक डार डेप्यूटी वजीर आजम नामजद, शहबाज शरीफ सऊदी अरब जबकि नवाज शरीफ चाइना में। क्या आने वाले दिनों में शरीफ बरादरान पाकिस्तान को माशी महाज पर कोई कामयाबी दिला सकेंगे? नून लीग में दोबारा नवाज शरीफ को पार्टी का सदर और साद रफी को सेक्रेटरी जनरल बनाने का फैसला क्यों लिया गया? इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम ने FBR के सीनियर अफसरान फारिग कर दिए। अफसरान को हटाना हुकूमत ने तारीखी कदम करार दे दिया। अब भी बहुत सारे लोगों को नौकरी से फारिग किया जाएगा, अताउल्लाह तारड़ ने वार्निंग दे दी। अफसरान को क्यों हटाया गया है, इसके पीछे क्या डिटेल्स और क्या हकायक हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया निगार हैं, उनको वेलकम करेंगे। मालिक साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करें। क्लास साहब, आज सब तरफ बात हो रही है जिस तरह से मौलाना ने इस असम्बली की उनकी फर्स्ट स्पीच थी हलफ लेने के बाद, और हमने देखा है कि वो एक दफ़ा हमें पहले नज़र आए जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का मरहला था, और फिर अचानक से वो गायब हो गए और ऐसे लग रहा था जैसे समथिंग हैज हैपेंड, सम डील्स आर डन, और वो इस वजह से वो अब खामोश हैं पर्पसली। आज वो उसी टेम्पो के साथ उन्होंने जहां डिसकंटिन्यू किया था वहीं से कंटिन्यू किया है। अगैन बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की। किस स्टेट ऑफ माइंड में लग रहे हैं? जैसे आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब नए आर्मी चीफ बने थे, उन्होंने 3 महीने दिए थे इनको, जनाब से मुनीर साहब को, कि 3 महीने हम वेट करेंगे, देखेंगे कि आप जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करते हैं या नहीं करते। एग्जैक्टली आपको याद आ जाएगा जब आर्मी चीफ बने, उनकी डिमांड क्या थी कि नया इलेक्शन कराया जाए, शहबाज हुकूमत को घर भेजें, ये गलत है, ये बला बला। तो 3 महीने में उनकी उम्मीदें भी नहीं पूरी हुई थी खान साहब की, फिर वो उन्होंने उसके बाद जो कुछ किया वो आपको सामने है। तो इन्होंने भी इनको 3 महीने दिए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के। 3 महीने मुझसे बात कर लें, मेरा मतलब हिस्सा बकदरे जुस्सा बनता है मुझे दे दें, तो मैं उस वक्त चुप करके बैठूंगा। 3 महीनों में कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोई मूव नहीं हुई, कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ कि मौलाना साहब को अपीज़ किया जाता। अच्छा, मौलाना साहब जी हैं वो भी उसी तरीके से, वो क्या कहते हैं, जो रेट लगा रहे होते हैं, बाज़ वक्त क्लीन बेच रहे होते हैं हमारे यार दोस्त या हमारा मजदूर तबका है, तो वो रेट लगाते हैं, 30,000 रुपये से शुरू करते हैं और आखिर पे 500,000 रुपये भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। अगला बंदा भागने लगता है कि भाई साहब ये तो रेट, अब ये तो वाकई बेचने वाली बात हो गई है। तो लिहाजा वो जो उस क्लीन का 30,000 मांग रहे होते हैं, सम टाइम वो 500,000 रुपये में बेचने को तैयार हो जाते हैं। मौलाना साहब के साथ भी बदकिस्मती से वही काम हुआ है। अब माजरत के साथ मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए कि शुरू हुए थे प्रेसिडेंसी से। याद है उनका एक क्लिप आया था कि मुझे सदर बनाए, और बनता भी था। मैं तो हमेशा सपोर्ट किया मौलाना साहब को कि भाई साहब बाकी साहब ने कुछ ले लिया है, नवाज शरीफ साहब भी ले गए, उनकी बेटी ने भी ले लिया, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, और मेहनत भी सारी उन्होंने। मेहनत वही वाली जो बार बार मैं कहता दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कवे, क्या मतलब सारी मेहनत तो मौलाना साहब की थी। 3-4 साल इमरान खान साहब के दौर में PTM को एक्टिव किसने रखा हुआ था? स्ट्रीट पे कौन था? मुजाहरे कौन कर रहा था? आप लोग तो थे नहीं, ना नवाज शरीफ साहब थे ना बाकी लोग थे सारे। जब वो आई है, वो देख मतलब तैयार हुई है, तो वो मौलाना को उन्होंने साइड पे उठा, बताया नहीं है। तो मौलाना साहब जो हैं, आप पहले जैसे प्रेसिडेंसी का उनके जहन में था कि शायद उतने में क्लीन बिकना चाहिए, या हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या वेट है या मेरी खिदमात है, नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चले स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी उनको नहीं दिया गया। सेनेट नथिंग, वहाँ भी कुछ नहीं दिया, हालांकि माजी में कोई डिप्टी चेयरमैन वगैरह उनका बन जाता था। फिर कैबिनेट, फिर उसके बाद गवर्नर्स। मतलब मौलाना को कहीं ना कहीं पे तो कोई आप थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए ना अपने, मतलब मौलाना पे मेहरबानी ना फरमाएं, आप अपने हाल पे मेहरबानी फरमाएं कि इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी इस वक्त दोबारा अपने आप को वो कर रही है, उस तरह वो क्या री इन्वेंट कर रही है, एग्रेशन में जा रहे हैं, वो एक और धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज है कि मौलाना साहब के पास भी स्ट्रीट पावर है, ये लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं, इमरान खान साहब के पास भी है। सो आप इनकी स्ट्रेटेजी देखें, ये मजे की है कि दोनों जो स्ट्रीट पावर वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। आपके लिए तो बेस्ट चाहे कि मौलाना साहब अगर कोई वजारत मांग रहे हैं, कोई मतलब स्पीकर कौमी असम्बली मांग रहे हैं, कोई सेनेट में चीज मांग रहे हैं, चलो सदर मान लिया जी, बलोचिस्तान KP में गवर्नर्स मांग रहे हैं, तो आप मतलब उनके साथ बातचीत करें। सो या तो अब वो कहते हैं देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस,
मैडनेस कि मौलाना साहब को जानबूझ के कहा गया कि आप जो है ना, आप इधर हैं, यहाँ पर आप अपोजिशन करें। अगर हमने अपोजिशन का मैदान खुला छोड़ दिया ना, आप भी हुकूमत में आकर बैठ गए, तो फिर तो खान साहब भी खान साहब होंगे, अगला इलेक्शन फिर मुश्किल हो जाएगा। सो आप जो हैं, आप यहाँ पे अपोजिशन का रोल आपके पास होना चाहिए, आप लीड में होने चाहिए। खान साहब है नहीं, उनकी पार्टी के साथ अगर मतलब अच्छी खासी तादाद है उनके लोगों की, जो हाउस को नहीं चलने देंगे। और मेरा हंच है, आई मे बी रॉन्ग, रीडिंग है, खबर नहीं है, कि मुमकिन है कि मौलाना के बंदे को वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दें। नूर आलम साहब उन्हीं की पार्टी के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, कि मौलाना साहब के बंदे को दे दें पोजीशन, इनको मान लिया जाए जी, हम तो मौलाना को पोजीशन मानते हैं, इनकी पार्टी को देने को तैयार हैं। ये स्पीकर का प्रीरोगेटिव है, जैसे मैंने पहले कहा। सो मौलाना साहब को इस तरीके का, मतलब दोनों चीजें मैंने बताई हैं, या तो प्री प्लान है, सारा तय हुआ है कि भाईजान आप रहें, बाकी जो आपके मसले मसाइल हैं आगे पीछे जो भी करना है वो हम कर लेंगे। खान साहब के लिए मैदान खुला ना छोड़ेंगे, अकेला फिर खान का जब पोजीशन मैं हूं, ये सूट नहीं करती इनको पीडीएम के। अच्छा क्लास साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस इज अ मेथड अबाउट दिस मैडनेस, तो इस मेथड को अगर वन ऑफ द मतलब लाइक इट्स वन ऑफ योर हंचेस और एनालिसिस और रीडिंग, जो मौलाना की स्पीच का कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव नहीं है? अगर इस उसमें देखा जाए, अगर ऑपोजिशन करनी ही है तो ऐसी बातें तो की जा सकती है ना, जो थोड़ी सी, जिनको रोल बैक किया जा सके, जिन बातों से हटा जा सके। द काइंड ऑफ ओपिनियंस ही इज गिविंग, जिस तरह का वो ब्लेम्स एक्यूजेशंस कास्ट कर रहे हैं, वो बहुत सीरियस हैं। वो आपको लगता है कि इस किस्म की बातें प्री प्लान करवाई जा रही हैं? बड़ा अच्छा और अहम सवाल है। मुझे याद आता है कि एक दफ़ा ना चौधरी शुजात हुसैन साहब से किसी ने पूछा था कि इमरान खान साहब की जो सियासत पॉपुलैरिटी है, इसको कौन बीट कर सकता है, ही इज़ ऑल पावरफुल, ऑल मतलब पॉपुलर है। तो उन्होंने कुछ और लफ्ज़ कहा था, वह मैं यूज़ नहीं करता, इतना कह सकता। उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब से ज़्यादा ऊंचे लहजे में बात कर सकेगा ना, वो इमरान खान से पॉपुलर हो जाएगा। तो दैट्स वेरी डीप, वेरी डीप। उनका ज़रा चॉइस साहब मतलब इंटेलिजेंट आदमी है, वो इस तरह की बात देखा। उन्होंने कहा जो इमरान खान से लफ्ज़ कुछ और उन्होंने कहा था, मैं वो नहीं कहना चाह रहा कि वो कर सकेगा, मतलब जो खान साहब को ओए वाला स्टाइल है, हर एक को गाली गलोच वाला स्टाइल है, जो भी है उनके मुखालफिन कहते हैं। तो उनका ये कहना था जो खान साहब से ऊंची आवाज में, उनकी आवाज से भी ऊंचा बोलेगा तो लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो खान को बीट अगर करना है तो और ऊंची आवाज वाला बंदा चाहिए। आपको सवाल उसी नैरेटिव को मजीद तगड़ा करके, तो लिहाजा जब ये बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब बात ये करेंगे, तो इमरान खान की अपोजिशन को अगर बीट करना है तो मौलाना साहब को तो मतलब थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो मौलाना साहब को कोई मतलब कोई नई बात करनी पड़ेगी, खान साहब से बड़ी बात करनी पड़ेगी, फिर लोग मानेंगे कि नहीं यार के तो मौलाना साहब भी टक्कर गए हुकूमत को, यार टक्कर मारी है, क्या भाई मजा आ गया, चस आ गई है। आज तो उन्होंने बस हमारा आपको पता है माचो स्टाइल है, एक मैवरिक कल्चर है, लोग पसंद करते हैं। मतलब हमारे इन चीज़ों को, मजहर शाह एक मतलब दौर था कोई उनका 60s-70s की फिल्मों का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वो उनकी बढ़क बड़ी मशहूर थी, फिल्में चलती बढ़क पे थी कि इस फिल्म में बढ़क कौन मारेगा। वो जावेद लतीफ साहब भी कहते हैं ना, वो मोहम्मद जुबैर साहब भी द अदर डे वो सेइंग कि जो भी पाकिस्तान में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चलता है वो पॉपुलर हो जाता है। तो वो मौलाना का जो ये जो स्टाइल है, वो ऐसे ही लग रहा है कि वो इस वक्त पॉपुलर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या वो बात कर रहे हैं जो लोगों में इस वक्त इजीली बाय हो जाए। अच्छा ये बताएं क्लास साहब के माजी में बड़े शदीद, इससे पहले कि आप आगे जाएं इस पे, ये सवाल ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपको सवाल इस तरह भी फ्रेम कर सकती हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये नैरेटिव पॉपुलर क्यों होता है। दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स अ क्वेश्चन ऐसे जो एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप से भी पूछना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो भी नैरेटिव बनाता है, नवाज शरीफ बना ले, इमरान खान बना ले, मौलाना बना ले, ये पॉपुलर क्यों होता है। दे शुड कंसिडर अबाउट दैट। या मतलब क्या उनको इसमें अच्छा लगता है कि लोग हमारे एक पॉलिटिकल रोल पे बात करें, हमारी एजेंसीज के बारे में बात करें, हमारे बॉसेस के बारे में बात करें, हमारे कंडक्ट पे बात करें, हमारी व्हीलिंग डीलिंग पे बात करें, कभी यहाँ पे जजेस लेटर लिख रहे हैं, कभी जर्नलिस्ट कुछ कह रहे हैं, कभी पॉलिटिशियन जो हैं नवाज शरीफ साहब वो हैं, वो जनरल बाजवा साहब और उनको जनरल फैज़ का नाम ले के बातें कर रहे हो, खान साहब हैं वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के उनके जो हैं उनका नाम ले रहे हूँ, या बुशरा साहब का नाम ले रही हूँ, या मौलाना साहब जो हैं वो जो बात वाह है। मतलब है, अब ये सवाल पूछना थोड़ा सा बनता है, इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है कि क्या मतलब है, कभी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बनता कि वहां पे कि एस्टेब्लिशमेंट के ट्रंप और बाइडन साहब तो इस वक्त जो तकरीरें फरमा रहे, मुकाबला जो अभी महाभारत लड़ेंगे वो कि अपनी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो तकरीर करके पॉपुलर नहीं होते। इंडिया में भी हमने कभी नहीं सुना कि वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फौज को बुरा कहेंगे तो फिर वो कहेंगे। सो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, वहां पे इस तरह के ममालिक है जहाँ पे, उधर भी था, हमने मिस्र में भी देखा था जब वहां पे आए थे। सो मेरा ये सवाल ये है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का थिंक टैंक इस पे भी गौर करता है। हालांकि इसके लिए अब दो चीजें हैं,
اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ان کی ریڈنگ ہوگی. اکثر ہم سنتے ہیں ان کے پرانے جو ان کے ریٹائرڈ ان کے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے تھے, ڈیفنس انالسٹ, اگر دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے, کہ کیوں وہ خود کو ان پاپولر کرا, ان کا یہ خیال ہے یا ریڈنگ ہے کہ شاید سیاستدان اس قابل نہیں ہے ملک چلا سکے, ملک خطرے میں ہے, اس کی نیشنل سیکورٹی, اس کی مطلب اس کا قائم رہنا, اس کو پراسپر کرنا, اس کو چلانا, دنیا بھر میں تعلقات رکھنا, انویسٹمنٹ لے کے آنا, چائنا, سعودیز, امریکنز یا باقی ممالک جو ہیں ان سے ہم نے کیا ڈیلنگ کرنی ہے, ویلنگ کرنی ہے, انڈیا سے کیسے کرنی ہے. وی آر کمپیٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. پاکستانی پولیٹیشین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. بینظیر بھٹو واز آلویز سیکورٹی رسک, ہمیشہ سے رہی سیکورٹی رسک ہے, آخری دم تک کہتے تھے. نواز شریف صاحب کو اسی لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا کہ آپ سیکورٹی رسک میں بھی کہا تھا انڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. سو وہ سیاستدان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس ملک کو سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں تو خدا نہ خاصا ملک کو کچھ ہو جائے گا. سو دے تھنک وی آر سپر پیٹریاٹک پیپل. ہم اس ملک کو چلائیں گے, ہم نے انہوں نے اونرشپ لی ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں سیاستدانوں نے نہیں لی, بیکاز وہ یہ ان کی, اب یہ میری اپنی ایک اسیسمنٹ ریڈنگ ہے, یہ میں اپنے آپ سے میں ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہیں جتنے بھی ہیں یہ کرپٹ ہیں, ان کے بزنسز ہیں, ان کے بچے اولاد ہیں, یہ جمہوریت پہ بلیو نہیں رکھتے. یہ جمہوری طریقہ ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے یہ انہوں نے بزنس اپنے بنائے ہوئے. پاکستان کے یہ جو آپ کے یہ ہیں پولیٹیشین, ان کے جتنے بزنسز ہیں, پہلے بھی بات کی ہے, کسی ایک کا بتا دیں گھاٹے میں چل رہا ہو. دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں, منی لانڈرنگ میں ان پہ کیسز ہیں, مال متاع, ڈیلنگ ویلنگ. پھر پاور جب آتی ہے تو سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں, باپ بیٹا بھائی ماما چاچا سمدھی, آپس میں خاندان میں. سو وہ کہتے ہیں یہ جمہوریت کا ڈھونگ ہے, یہ جمہوری لوگ ہوتے تو ہمیں ضرورت ہی نہ ہوتی. یہ اپنے کریکٹر انٹیگریٹی سے کھڑے ہوتے, جیسے طیب اردگان نے شروع اگر ترکی سے کیا تھا, وہاں سے اپنے آپ کو منوایا, پھر فوج کو پیچھے لے کر جائے. سو فوج ان کو سمجھتی ہے دے آر ناٹ کمپیٹنٹ پیپل. ایک یہ ویو ہے. اب تیسرا ایک اور ویو بھی ہے, آئی ایم سوری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اہم ٹاپک ہے کہ فوج پہ جاتا یا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید جاتی ہے کہ آپ نے جو جینون قسم کے وہ تھے, یہ پولیٹیشین تھے اس ملک میں, ان کو آپ نے رہنے نہیں دیا. مثلاً جنرل ان پہ لگتا ہے, ایوب خان صاحب پہ الزام لگتا ہے, انہوں نے بنا ایبڈو, جو مطلب جنہوں نے تحریک پاکستان کے سب سے بڑے لوگ تھے, جو قائد اعظم کے ساتھ کام کیا, بعد میں اس موومنٹ میں سے گزرے, پروسیس میں سے, جسے بنگال کے بڑے بڑے نام تھے, بنگالیز ویری پاورفل اگین مطلب ہارڈ کور پولیٹیشین تھے, ڈیموکریٹ تھے. آپ نے ان کو ایبڈو لگا کے ان کو سیاست سے فارغ کر دیا, نااہل کر دیا, جو 10 سال کے ان کا ایوب خان صاحب کے تھے, تاکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں کے جو بنگال کے جو پولیٹیشین ہیں, جو یہاں مغربی پاکستان کی اس سپریمیسی کو, 2 نمبری کو, یا ڈھکوسلوں کو, یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی کو نہیں مانتے, ان کو تو پرے کرو نا. تو آپ نے ان کو اگین جو آپ کے جینون قسم کے وہ تھے, یہ پولیٹیشین تھے, ان تمام کو نااہل کر کے آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی نے وہ سمجھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لے لی. اب 2 نمبر قسم کے سیاستدانوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. آپ ان کو لے کر آئے, مطلب وہ نواز شریف پہ اعتراض ہوتا ہے بھی, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ نے اس میں اینٹی بھٹو ووٹ اکٹھا کرنا تھا, بھٹو صاحب کے اگینسٹ ضیاء صاحب تھے, آپ نے ان کو لے کر آئے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو نلائق لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں, جو آپ کی بات مانتے ہیں, جو کھڑے نہیں ہوتے آپ کے سامنے, انہی کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں, انہی کو سینیٹر بناتے ہیں, انہی کو وزیر بناتے ہیں, انہی کے ذریعے ملک چلاتے ہیں. لہذا اگر آج سیاستدان آپ کے بقول یا بہت سارا مطلب ایویڈنسز میں کرپٹ ہے, نااہل ہے, آپ انکمپیٹنٹ ہے, تو لانے والے تو آپ ہیں. سو دیز آر 3 قسم کی یہ ہیں. یہ میں آپ کو سیناریو آپ کے ایک فلم میں بڑے خوبصورت وینٹیج پوائنٹ ہے, تو میں نے وہی والا کام کیا کہ 3-4 آپ کو اینگلز بتائیں, 2-4 اور بھی نکل سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اینگل یہ آپ خود بس تمام چیزیں گنوا رہے ہیں جو ریزنز ہیں کہ وائی اسٹیبلشمنٹ تھنکس کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں. نہیں, کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے, کرپٹ بھی ہیں, ان کا یہ ان کا ماننا ہے. بٹ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیشنز یہ ریزن خود نہیں یہ سوچتے کہ کیا وجہ ہے کہ وہی ہر دفعہ مدد مانگتے ہیں, وہی ہر دفعہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں. ہم نے ڈفرنٹ الائنسز دیکھے ہیں پولیٹیشنز کے اگینسٹ another پولیٹیشین یا another پولیٹیکل پارٹی. کبھی ایسا کوئی الائنس نہیں دیکھا جس میں وہ کہیں کہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو یا اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے کوئی الائنس کریٹ کریں. تو یہ ہائی ٹائم پولیٹیشنز کے لیے نہیں کہ وہ ایسا سوچیں. بڑا اچھا ایک چانس ہے ان کے پاس, لیکن وہی والی بات کہ ان کے آپس میں کرسی ایک ہے اور بندے 3 ہیں. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 3 وزیر اعظم بنا دیں, کوئی مطلب اس ملک کو مسئلوں سے نکالنا, ہر ایک کو کرسی چاہیے نا, مطلب کرسی کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہائی بلیفز کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمیشہ لوگوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے, ہمیشہ جو بندہ دوسرے پہ حکمرانی کی خواہش رکھتا ہے لوگوں پہ, ہمیشہ وہ 2-3 چیزیں استعمال کرے گا تھرو آؤٹ ہسٹری. وہ پیٹریٹزم کو جائے گا
کہ ہم نے پاکستان کو بہت بڑا عظیم بنانا ہے, بہت بڑی پاور بنانا ہے, وہ اکنامک پاور ہو, سپر پاور ہو, اور دوسرا مذہب کا, یہ دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے, 2-3 بڑے مطلب ہسٹری میں یہ کچھ رہا ہے. سو ان کی اگر وہ سمجھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تو ہمارا مطلب یہ کرسی ایک ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں اب ٹائم تھا کہ خان صاحب جو ہیں پہلے, اب لیٹ ہو چکے ہیں, اب وہ کہتے ہیں جی میں ان سے بات چیت کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ وہ فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے, جو میرا خیال ہے ان کو اس پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھتے, پارلیمنٹ میں بیٹھتے. سو خان صاحب جو ہیں اس وقت ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ نہیں, پاور کمز فرام دا بیرل آف دا گن, یہ ان کا بڑا کنوینس ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اسپیشلی ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں, انہوں نے خان صاحب کو گروم بھی کیا, پروموٹ بھی کیا, پروٹیکٹ بھی کیا, اور آگے بھی لے کر آئے, اور بعد میں جناب باجوہ صاحب ہو گئے. سو ان کے ذہن میں ابھی بھی وہی ہے. خان صاحب اسے مثلا ان کو حمید گل صاحب سے شروع ہوئے, ان کے مینٹور تھے. پھر اس کے بعد دیکھا ہم نے یہ آگے جنرل شجاع پاشا صاحب ہے, انہوں نے بہت سارا ان کو, وہ تو چودھری صاحب نے, آپ نے ان کا بیان پڑھا ہوگا, انٹرویو تھا چودھری پرویز علی صاحب کا, کہ پاشا صاحب ہمارے لوگ کیو لیگ کے توڑ کے عمران خان صاحب کے شامل کروا رہے تھے. ان کے بعد لکیلی پھر وہ آگے جنرل ظہیر اسلام صاحب آ گئے, وہ ڈی جی سے, انہوں نے بھی وہی کیا. پھر جنرل فیض صاحب آ گئے, پھر جنرل. تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ جب تک آرمی ایجنسیز کے جرنلز میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو مجھے پاور نہیں ملے گی, چاہے میرے پاس پبلک سپورٹ ہو نہ ہو. وہ ان سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ جو ہے مجھے سپورٹ چاہیے. تو انہوں نے بھی وہی راستہ لے لیا ہے. نواز شریف صاحب نے وہی لیا ہے نا. اب نواز شریف صاحب کے پاس ٹائم تھا, میرا خیال انہیں لینا چاہیے تھا روٹ ایک, 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے سب کچھ ہے, کچھ ناٹ اینڈ آف دا ڈے. آپ عمران خان صاحب کو کہتے, آپ کنسیڈ کرتے, جو بات ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے کہ مطلب شرمندہ پھر رہے ہیں, لگتے نہیں ہے کہیں پہ کوئی حکومت ہے یا کوئی تھوڑی اسرشن ہے, کوئی تھوڑا سا ایک آپ اتنا بڑا الیکشن آپ کے بقول جیتے ہیں, کوئی خوشی ہو, پٹاخے ہوں, کوئی مٹھائیاں ہوں, کوئی جمر ناچ ہو. سو آپ کے پاس آپشن تھا کہ یہاں پہ, لیکن بات وہی ہے یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہیں, وچ از ناٹ گڈ فار اے کنٹری. اگر اس طرح کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ آتی رہی, آپ اپنے فیوریٹ آگے پیچھے کرتے رہے, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ فار دی کنٹری. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. کچھ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور مولانا کی اسپیچ کے جو اہم پہلو تھے اس حوالے سے بھی بات ہونی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب تھوڑی بات کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. بڑا اہم ایک ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے, اور بڑے لوگ اس کے اوپر جاننا چاہ رہے ہیں کہ اچانک ان کو ایک طرف وہ مائنس ہو رہے تھے, ان سے وزیر خزانہ کا چارج لیا گیا, اور اچانک ہم دیکھ رہے ہیں ان کو ڈپٹی پی ایم بنا دیا گیا. وجہ کیا ہے, کس نے بنایا ہے؟ آج انہوں نے, میں دیکھ رہا تھا ہمارے بڑے سینئر قابل احترام نصرت جوید صاحب کا ٹویٹ تھا. اب اس سے دیکھیں امپیکٹ کیا آ رہا ہے ان کا. 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کے عہدہ دینے سے آپ کی مارکیٹ کیسے ریئیکٹ کرتے, اسپیشلی پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹاک ایکسچینج کو سمجھا جاتا ہے بیرامیٹر, یا ایک کہ وہاں پہ گیج کیا جاتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے. تو آج ہم دیکھ رہے تھے پچھلے کچھ دنوں سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے حکومت دعوے کر رہی تھی اوپر جا رہی ہے کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے شاید. اس کے بعد سعودی عرب کا وفد آ گیا, چائنیز آنے والے ہیں, MBS صاحب کی بات ہو رہی ہے, کراؤن پرنس وہ آ رہے ہیں, امریکن, مطلب تعلق ایک تھوڑا سا نارمل سا ایک تصور پیدا ہوا ہے, پاکستان کا ماحول بنا ہے کہ 3-4 مہینوں میں ٹھیک ہے, مشکلات اپنی ہنگامے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, خان صاحب جیل میں, ان کے سپورٹرز کا, تو تھوڑی سی لگا تھا کہ شاید کوئی اسٹیبلٹیز ریٹرننگ ٹو پاکستان, سینیٹیز پریویلنگ. تو آج وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ تھوڑا سا وہ نیچے گیا ہے اسٹاک ایکسچینج ہے. تو اس کی جو انٹرپریٹیشن نصرت جوید صاحب نے کی ہے کہ شاید اسٹاک ایکسچینج کو یہ لگا ہے کہ فنانس منسٹر جو ہیں یہ کوئی موجودہ اورنگزیب صاحب جو ہیں, تو یہ ہی از ناٹ دا, وہ کہتے ہیں نا مطلب ڈیسیژن میکر نہیں ہیں اکیلے. ڈار صاحب جو ہیں وہ پھر اب کی دفعہ پتلی گلی سے آگے اوپر بیٹھ گئے. پہلے تو ادھر ادھر سے دائیں بائیں انہوں نے مطلب ایک کام دکھائے. سو وہ مارکیٹ کو میسج یہ کیا ہے کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ اورنگزیب صاحب کی شاید نہ چلیں, یہ شاید اسحاق ڈار صاحب کی چلیں, اور وہ پرائم منسٹر کی پاور جو ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے ان اے سینس وہ ان کی پاور جو ہے نا شاید وہ یوز کریں گے, اینڈ ہی میں ریورس ہز فائنانشیل جو ڈیسیژنز ہیں ان کو ریورس کر سکتے ہیں. IMF کے ساتھ پھڈے چھڈے بھی آپ کو ڈار صاحب کے چلتے رہتے ہیں. سو مارکیٹ فورسز نے کوئی زیادہ ایک پازیٹیو ریئیکٹ نہیں کیا, نمبر 1. دوسرا ایک بہت بڑی کرٹیسزم آئی ہے, اور ایون یہ ان حلقوں سے بھی آئی ہے جو ان کے نواز شریف صاحب کی حکومت کے یا ان کی پارٹی کے حامی ہیں. ایون ٹویٹر, سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈار صاحب کو کوئی اتنا بڑا ویلکم نہیں کیا گیا. ان کے اندر پارٹی جو ہے, پارٹی کے اندر سے بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بہت بڑے کوئی ان کو سپورٹ ملی ہو, بولے ہوں. مطلب اگین ڈار صاحب میں بھی ویری کمپیٹنٹ, لیکن جب آپ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ہر چیز لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے, کہ آپ ہی وزیر خزانہ ہیں, آپ ہی
یہ وزیر خارجہ ہیں، آپ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، یو آر آل ان آل، اور میں ہوں، اور میرا کیوں کہ آئی ہیپن ٹو، ان کے سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، پھر ان کا بہت سارے ماضی میں ہم نے دیکھا جو منی لانڈرنگ کے ان پہ الزامات لگتے تھے، وہ سارا ڈار صاحب کے آتے تھے، ڈار صاحب کا 40-42 پیجز کا ان کا ایفیڈیوٹ تھا جو جنرل امجد کے ساتھ نیب میں انہوں نے مارچ 2000 میں جا کے ہینڈ ریٹن ایک نوٹ ہے، اٹس ویری ڈینجرس، ویری، وہ تو مطلب ہے وہ دعائیں دیں کہ قاضی صاحب جو ہیں فیض عیسیٰ صاحب، انہوں نے ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ری اوپن نہیں کیا تھا جی، کہ وہ ہو گیا ہے، مطلب ہے اس کا بیجانڈ جو آپ کا ٹائم لیمٹ ہوتی ہے تو ٹائم لیمٹ ہو گیا، حالانکہ میرا خیال ہے بہت بڑا کیس تھا، اس میں بہت سارے ایویڈنسز تھے، ڈار صاحب کو آزادی ملی تھی، اس پارڈن ملا تھا جنرل امجد نے دیا تھا اگینسٹ 42 پیجز، اور اس میں بڑی خوفناک چیزیں تھیں، سو وہ لینے کے بعد بھی ڈار صاحب جو ہیں، اب کیا کہنا چاہیے، جیسے ہم فیری ٹیلز میں نہیں پڑھتے تھے کہ فلاں وہ جو ہے مطلب مخلوق جو ہے اس کی جان جو ہے نا فلاں طوطے میں ہے، کہ بس اس کو مارنا ہے تو طوطا جو ہے نا اس کو جا کے وہ کر دیں، پکڑ لیں اور اس کے ساتھ وہ کر دیں، تو لگتا ہے یہ ہے کہ ہماری جو آنریبل ہماری شریف فیملی ہے، تو ان کی جان جو ہے وہ ڈار صاحب میں ہے، کہ ڈار صاحب کو نو نہیں کیجیے، مطلب آپ نے یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو ناراض کر لیا ڈار صاحب کی وجہ سے، مفتاح اسماعیل صاحب کو کر لیا، ابھی اورنگزیب صاحب کو کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے، یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف سے تعلقات آپ نے خراب کیے، لیکن ڈار صاحب جو ہیں، اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف صاحب کیسے مان گئے ہیں، دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ میں کلاس صاحب ایک سوال اگر پوچھتے آپ اجازت دیں، دیکھیے ایک تو ریسنٹ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ریسنٹ پاسٹ میں بہت ساری جو چیزیں ہیں ڈالر کے اوپر، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں جو ڈیلے، اور پھر پی ایم ایل این کے لوگ سامنے آ کے کہتے رہے کہ اٹ واز جسٹ ایگو پرابلم، کہ وہ نہیں گئے، وہ ڈیل میں جلدی نہیں گئے، اس وجہ سے بہت ڈیلے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے ریپرکشنز آئے، تو ایک تو لوگ ابھی بھولے نہیں اس چیز کو، سو ویسے بھی ایک سائیکولوجیکل اس کا وہ ہے۔ سیکنڈلی جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ نے اس کو کیسے پرسیو کیا، لوگوں نے کیسے پرسیو کیا، لیکن جب کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں تب تو سمجھ آتا ہے کہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کا آپ کو عہدہ دینا پڑتا ہے، نون لیگ کے اندر ہی شہباز شریف کے ہوتے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کیوں بنانا پڑ گیا نون لیگ کو، یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال سے ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے، کیونکہ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے شہباز شریف کے ساتھ۔ یہ ہے نا، آپ شہباز شریف صاحب کی ٹیم پہ یا ان کی کمپیٹنسی پہ، ڈیلیورنس پہ شاید آپ کو یقین نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں 16 مہینے تھے ان شہباز شریف صاحب کو ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے یا ان کی اپنی پارٹی جو ہے نواز لیگ جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے خاصا الیکشن میں، ان کا ووٹ بینک جو کہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کاسٹ دیا ہم نے اس کی، کیونکہ شہباز شریف صاحب 16 مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہ ڈیلیور کر پاتے تو عمران خان صاحب کا جو کرزما تھا وہ شاید اتنا پاورفل نہ ہوتا، سو وہ تو ان کے یہ خیال ہوگا ذہن میں جو کیمپ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ڈار صاحب کبھی بھی ساگ ڈار صاحب کے وہ کیمپ کے وہ نہیں تھے، مطلب ان کو کبھی انہوں نے زیادہ اس طرح کی لائکنگ نہیں تھی، اور اسپیشلی اس کی وجہ ڈار صاحب کا وہ بیان ہے جو انہوں نے ان کو جنرل امجد کو دیا تھا 42-41 پیجز کا، اس میں انہوں نے ایک بات ایسی لکھ دی تھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، جو کہ وہ نہ بتاتے تو بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ جو لکھ رہے تھے، لے رہے تھے اعترافی بیان، ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب اس راز کا، سیکرٹ کا، جو صرف ڈار صاحب کو پتا تھا اور شہباز شریف صاحب کو پتا تھا، انہوں نے وہ بیٹھ کے پورا لکھ دیا تھا اس میں ایفیڈیوٹ میں کہ یہ راز ہے جو میرا اور شہباز شریف صاحب کا، جس سے شہباز شریف صاحب کی بعد میں جب وہ چیزیں سامنے آئیں، اٹ واز اے بٹ امبیرسنگ سچویشن کہ ڈار صاحب چاہتے تو وہ چیز وہ چھپا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں چھپے۔ وہ کیا تھی، جب یہ یہاں پہ یہ لندن کی قاضی فیملی تھی اور اس کے یہ پاسپورٹ یوز کیے جا رہے تھے فار اس الیجڈ ایک منی لانڈرنگ کے لیے، جو اس وقت رپورٹس بھی بنی، جی اے ٹی وغیرہ سارا کچھ سامنے، رحمان ملک صاحب کی رپورٹ میں بھی آیا تھا، انٹیریئر منسٹر تھے، کہ کیسے کیسے ہو رہی تھی ساری چیزیں، اس میں ڈار صاحب یہ کہتے ہیں قاضی فیملی کا، تو انہوں نے بتا دیا کہ پاسپورٹ تھے امریکن بینک میں اتنے پیسے گئے، اتنے گئے، ہم نے ایسے ایسے طریقے سے کیا، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے اس میں لائن لکھی جس کو مطلب شہباز شریف صاحب کے لیے امبیرسنگ تھی، اور اس کے بعد ان کے تعلقات کبھی اچھے بھی نہیں رہے، اب ہو گئے ہیں تو آئی ڈونٹ نو، کیونکہ رشتہ داری بھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے ایک خاتون کا مجھے پاسپورٹ دیا جو عربی مطلب عربک بیک گراؤنڈ سے تھی، کسی عرب ملک سے تھی، نام بھی لکھا ہوا تھا، نام لینا اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ان کا بھی پاسپورٹ دیا تھا کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھول کے اس پہ بھی ہم پیسے وغیرہ جو ہے نا ادھر ادھر بھیج سکتے ہیں۔ اب اس بات کا اس وقت کے فوجی افسران کو تو نہیں پتا تھا نا، آپ نے بتا دیا، قاضی فیملی کے حد تک ٹھیک تھا، وہ اسی پہ مطمئن ہو گئے ہوں گے فوجی بھائی کہ چلیں جی ہمارے پاس ایویڈنس آ گیا اور ہم نے ایک بڑا ثبوت لے لیا اور ڈار صاحب نے بتا دیا۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عدد خاتون تھیں، وہ عربی تھیں، کسی عرب ملک سے ان کا تعلق تھا، جس کا نام بھی دیا ہے ڈار صاحب نے، اور انہوں نے مجھے پاسپورٹ دیا،
اب یہ وہ بات تھی جس کے بعد وہ تعلقات اس طرح نہیں رہے. ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہے. اچھا اس وقت ابھی ان کی رشتہ داری بھی نہیں ہوئی تھی ڈار صاحب کی اور میاں صاحب کی یا ان کی چیزوں. اس وقت تو سمپلی آپ کے ایک طرح کے چارٹر اکاؤنٹنٹ تھے, آپ کے وہ چیزیں دیکھتے تھے, یا آپ کے ماضی میں بھی فائنانس منسٹر بھی رہے, کامرس منسٹر بھی تھے. مطلب وہ ایک پروفیشنل تعلق ہوگا, ذاتی ہوگا, رشتہ داری نہیں تھی اس وقت. یا 2000 مارچ کی بات کروں جنرل امجد سے انہوں نے ڈیل کی تھی انہوں نے. سو وہ بات بتانا مطلب ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب کی فیملی کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے ہمارے کلچر میں. پھر مطلب بہت سے لوگ انہیں بیٹھے ہوتے ٹی وی پہ, سوشل میڈیا آگے پیچھے, اس وقت اتنا نہیں تھا لیکن باتیں ہوتی رہتی ہیں. سو وہ جو راز تھا وہ کبھی ان کو شہباز شریف صاحب کو فار انڈرسٹینڈ فار ریزنز ہضم نہیں ہوا. مطلب کسی بھی بندے کے بارے میں ہوگا, کسی کو ہضم نہیں ہوگا. لیو الون شہباز شریف اب انسان ہے نا, کہ آپ نے یہ بات جو تھی یہ بتانے والی اننیسیسری تھا نا, ان کا خیال تھا کہ اننیسیسری تھا. ڈار صاحب کو یہ ہوگی یار کوئی بات رہ نہ جائے, مجھے جو پارڈن مل رہا ہے, میری جان چھوٹ رہی ہے اٹک قلعے سے. اور ان کو باقاعدہ اٹک قلعے سے لے گئے تھے لاہور, وہاں پہ نیب کے دفتر میں جنرل امجد جو تھے ان سے ملاقات کرائی گئی تھی, ان کی بیٹھ کے بات چیت ہوئی تھی ساری. انہوں نے پارڈن مانگا تھا, اس پارڈن کے اگینسٹ انہوں نے 40-41 پیجز انہوں نے لکھ کے دیے تھے, اور پھر ان کو وہ ملی تھی. تو سو ڈار صاحب آج انہیں ہری کہ یار کوئی ایسا نقطہ رہ نہ جائے جو وہ نہ ہو. اب ان کے پاس دو طریقے تھے کہ مجھے یاد آ رہا ہے مصطفیٰ کھر بنے نا, جب مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ کے وہ بنے وزیر بنے ان کی سیکنڈ حکومت میں 93 میں واٹر اینڈ پاور کو, بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو مصطفیٰ کھر صاحب تو بھٹو صاحب کے کیس میں وعدہ ماب مطلب گئے تھے, وہ کہا جاتا ہے لندن گئے تھے تو کوئی ڈاکومنٹ لانے تھے تو ان کے ساتھ نہیں تھا. یہ تو بی بی آپ کو بھی برا بھلا کہتے رہے ہیں. آپ کی اگست والی حکومت جو انہوں نے توڑوائی تھی 6 اگست 1990, مصطفیٰ کھر اور مصطفیٰ جتوئی صاحب نے مل کے انہوں نے توڑوائی تھی آپ کی حکومت, نگران وزیر اعظم بنوایا تھا. کھر صاحب ہیز بین یور بگیسٹ اینمی. تو آپ ان کو کیسے لے کر آئی ہیں یہاں پہ؟ یہ تو جلسے تقریریں کرتا رہا ہے, آپ نے اس کو اٹھا کے وزیر بنا دیا. اب بی بی کی اب وہ پولیٹیکل اب سینس دیکھے کہ پولیٹیشین کیسے سوچتا ہے. یہ ہمارے مسئلے ہیں, ایگوز والے ہمارے پرابلم ہیں. بی بی نے کہا جی اب جب وہ کیبنٹ میں بیٹھتا ہے مصطفیٰ کھر تو مجھے کیا کہتا ہے؟ اس وقت تو مجھے ٹھیک ہے برا بھلا کہتا ہوگا, حکومتیں بھی توڑوائی. انہوں نے کہا اب تو آپ کو میڈم پرائم منسٹر کہتا ہے. تو انہوں نے کہا جی بتائیں کون سا آپشن ٹھیک تھا؟ ان کو میں کھلا چھوڑ دیتی کہ جائیں جلد سے جلوس کریں میرے خلاف, حکومتوں کے خلاف سازشیں کریں اور میرے بارے میں تقریریں کریں, یا یہاں بیٹھ کے ایک وزارت دے کہ اب یہ مجھے آ کے میڈم پرائم منسٹر کہتا ہے. تو سیم میرے خیال شریف فیملی میں ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ہم نے ڈار صاحب کو بہر رکھ کے اس ایک بات کی وجہ سے ایگو کا مسئلہ بنا کے ہم نے اپنے خلاف ایک پوٹینشیل ایک اینیمی کریٹ کرنا ہے, یا اس کو ہم نے ابزارو کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یار بیچارے مشکل میں تھے, پرابلم میں تھے, کیا کرتے, وائٹ کالر بندے ہیں, کوئی مطلب ہے وہ جیل بھگتنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, لہٰذا اپنا بندہ ہے, یہ بہت سارے راز چیزیں جو ہے نا آؤٹ نہیں کرے گا. تو ایسے ہی تو میرا خیال ہے دیٹ واز دا ڈیسیژن. پھر رشتہ داری ہوگی کہ بھائی صاحب اس کو چھوڑ دیں اور کل کو کوئی اور پارٹی, کوئی اور لوگ اور گروپس ڈار صاحب کو ہمارے خلاف کر دیں گے, تو ہمارے تو بہت سارے راز ہیں. سو دیٹس ہاؤ دا پولیٹیشین تھنک, اینڈ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا میرا خیال. ٹھیک ہے, کلاس صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ سہیل بھٹی صاحب موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے تھوڑا ایف بی آر کے حوالے سے. جب سے پرائم منسٹر نے عہدہ سنبھالا ہے اس کے بعد انہوں نے جو بڑا ایکشن کیا ہے ایف بی آر کے اگینسٹ, 12 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار سہیل بھٹی صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سہیل بھٹی صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سہیل بھٹی صاحب, آپ بتائیے گا یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے ایف بی آر کا, اور سینئر افسران تھے ایف بی آر کے, ان کو ہٹا دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, یہ بتائیے گا یہ کیا اس کی اندرونی وجوہات کیا ہے؟ یہ میرٹ کے اوپر ڈیسیجن لیا گیا ہے یا کوئی آؤٹ آف ریونج یہ اس قسم کے سٹیپس لیے گئے ہیں؟ دیکھیے یہ ریونج کا ایلیمنٹ اس میں اس وقت بہت کم ہے. یہ کوئی 3-4 ماہ پہلے کی ایکسرسائز تھی, اور اس کے اندر سول اور جو عسکری قیادت ہے ان کا اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ ایف بی آر کے لیول سے ہی جو ایک میجر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے. اس سلسلے کے اندر پراپر ورکنگ کی گئی, 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کی خدمات بھی حاصل کی گئی, رپورٹ مرتب ہوئی, اور افسران کی 4 کیٹیگریز بنائی گئی, ABCD کیٹیگری. اس کو بنانے کے بعد پھر اب یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو آن بورڈ کرنے کے بعد یہ ایکشن کا پہلا مرحلہ ہے. دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی باقی ہے, اور ایک میسو ایک لارج اسکیل کے اوپر اس کے اوپر ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہونی ہے, اور مستقبل کے اندر وہ ہمیشہ وہ افسران جو اس وقت ماضی قریب میں اہم ترین عہدوں پر فائز تھے شاید ان کو کوئی پوسٹنگ بھی شاید نہ دی جائے. تو یہ اس کا پارٹ ہے جو ایک بڑے اسکیل کے اوپر ایک ریسٹرکچرنگ کرنا چاہ رہے ہیں. آبجیکٹو کیا ہے کہ 6 ہمارے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آرگنائز طریقے سے 1500 روپے سے زائد کی ٹیکس ایویژن ہے, اور مبینہ طور کے اوپر اس کے اندر جو ایف بی آر کی گریڈ 20 سے 22 تک کے آفیسر ہیں
ان کی کچھ جگہوں کے اوپر ان کی مجبوریاں تھیں، کچھ جگہوں کے اوپر ان کی الائجلی ان کی سپورٹ تھی، اور کچھ جگہوں کے اوپر وہ اس کا پارٹ بھی تھے، تو جس کی وجہ سے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ آلدو کہ ٹیکس ایویژن کا ویسے تو دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن جہاں پہ بہت کم مارجن ہے ٹیکس چوری کا، وہاں پر بھی ٹیکس چوری ہو رہی تھی. تو ابھی انیشل انکوائری بھی انیشیٹ ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر جہاں پہ یہ لوپ ہولس ہے اس کو پلگ ان کرنے کے لیے یہ سٹیپس لیے گئے ہیں. اور یہ سلسلہ بھٹی صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ حکومت کا یہ آف کورس حکومت یہی کہہ رہی ہے، فیئر انف، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس پہ کوشچن اٹھایا جا رہا ہے کہ بڑے اس میں گریڈ 22 کے بڑے سینئر آفیسر بھی موجود ہیں. ایک صاحب تو تھے جنہیں کوئی ابھی جمعہ دن نہیں ہوا ان کو یہ تمغہ امتیاز دیا گیا ہے. بڑے سینئر لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں یا یہاں پہ ایف بی آر میں وہ شاید ان سے تھریٹنڈ فیل کر رہے تھے. آل آف سڈن یہ ساری مطلب یہ ایکشن لینا، ایک ایکٹ کرنا، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب وہ ہے اٹس ناٹ اے فیئرنیس، اٹس ناٹ اے میرٹ، اٹس اے ریونج. اور کچھ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کیا ہے یا یہاں پہ ایف بی آر کے اندر سے ہوا ہے. دے آل آر سینئر پیپل، گریڈ 22 کے لوگ ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک آدھ کو تو پچھلے کچھ دنوں پہلے انہوں نے وہ دیا میڈلز دیے ہیں سر. صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. کچھ پرسنل گرج کے اندر بھی شاید کچھ افسران متاثر ہوئے ہوں، لیکن اوور آل آپ اگر کہیں تو یہ جو پرائم منسٹر کو جس رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑا ہے اس کے مطابق بہت سے گریڈ 22 کے ایسے افسران تھے جن کو پاکستان کے ٹاپ 5 یا 6 سیکٹرز کے انفلوئنشل بزنس مین ہیں، وہ ان کی پوسٹنگ میں رول پلے کرتے آئے ہیں. وہ رپورٹس بھی پرائم منسٹر کو پیش کی گئی ہیں اور ان کو کنونس کیا گیا ہے. پوسٹنگ کس کے ذریعے کرواتے تھے وہ؟ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ذریعے ہوتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، ایف بی آر کے ذریعے؟ مطلب اگر ہو رہی تھی تو یہ خود کر رہے تھے سارا؟ یہ 2-3 ملٹیپل سائٹس کو یوٹیلائز کر کے ہر جو مخصوص گروپ سے تعلق رکھنے والے 5-6 گروپس ہیں مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے، جو 2-3 جگہوں کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ایسے پوسٹنگ کرواتے رہے تھے. اور ایون بہت سے افسران کی جو لسٹیں تیار ہوئی کہ گریڈ 19 کے بعد 18 کے بعد کون کس گروپ کے ساتھ کس کا ایک اسٹرانگ لائزون رہا ہے مختلف ادوار کے اندر، یہاں تک رپورٹس تیار کی گئی ہیں اور اس کو کیا گیا. اس پہ کل ایک فالو اپ کریں گے. آج انفارچونیٹلی ٹائم پہ گئے ہیں. اٹس اے ویری مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ریونج ہے، زیادتی ہے، جیلسیز ہیں، وکٹمائزیشن ہے. حکومت کا آپ بتا رہے ہیں، حکومت سمجھتے ہیں نہیں ہمارے پاس رپورٹس ہیں. تو اس کو ہم ذرا تھوڑا سا یہ فالو اپ کریں گے کل مزید. ذرا تھوڑا سا اس پہ آپ بھی کام کیجیے کیونکہ ہم بھی کرتے ہیں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اس کو صبح پھر بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. بہت شکریہ سہیل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.